इंसानों पर फेंकी जाती है। तो अभी आपने खबर भी देखी होगी, तुर्की के सहाफ़ी ने भी ली कि इससे पहले भी यमन जितने बहरी जहाज पकड़ चुका है उसमें तुर्की के वाज़े तौर पर वो केमिकल, वो बारूद, वो सारी चीज़ें, बल्कि असलहा जो इसराइल का है वो अंदर तुर्की के अंदर भी बन रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना दुगला मयार है। तैयब अर्दोगान जाके मुसलमानों को यकजहती की बात करते हैं, फिर आके जाके वो लोहा भी बेचते हैं, वो फौलाद भी बेचते हैं जाके बरसाओ गजा के मासूम इंसानों पर। इसराइल जहाँ वाक़ है, अभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आपको मालूम है, बुजुर्गों को मालूम है, ज़रा अभी गूगल कर लें। वहाँ कोई चीज़, कोई सुई भी नहीं पहुँच सकती है, चारों तरफ मुसलमान हैं। उनके अपने पास इतना बम था ही नहीं जितना उन्होंने बरसा दिया है। इतना इसराइल में कोई स्टोरेज है ही नहीं। स्टोरेज छोड़े, सड़कों पे भी रखें तो भी इतना बम नहीं रख सकते थे। ऐसा ही है। ये बम सारे आ रहे हैं, असलहा सारा आ रहा है, उनको तेल सारा आ रहा है, गैस सब कुछ आ रहा है, और सब चीज़ें मुसलमानों के मुल्कों के जरिए आ रहा है, उनके ज़मीन के जरिए आ रहा है, उनकी फ़िज़ा के जरिए आ रहा है, उनके समंदर के जरिए आ रहा है। मैंने पहले कहा था कि इसराइल को ख़त्म करने के लिए, यानी उसके जुल्म को ख़त्म करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कह दिया जाए कि ये नहीं हो सकता, नहीं होगा। हाँ। और इसमें सिर्फ एक मुल्क नहीं है, इसमें सारे शामिल हैं। मैं इसलिए ये जो नाम मैंने लिया, इस पे बहुत लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन हकीकत ये है कि जो आके आलमी स्टेज पर अवाम को जिस तरीके से जो है बयान दिए जाते हैं, बड़े और भी बड़े हीरो हैं, बड़े हीरो बनने की कोशिश करते हैं, और भी हैं, जितने हीरो हैं सारे, सबका तकरीबन यही हाल है। अच्छा सर, एक और चीज़, जो इस वक्त हम लेबनान की बात करें, लेबनान वाहिद मुल्क है, मैं औरों की भी बात करूँ, कुछ ममालिक हैं जिनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा और शायद आप भी पेश करें, क्योंकि जिनका जिस तरीके से रोल रहा है वो उनको हम सबको नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसे ममालिक हैं, लेबनान की अगर हम बात करें, नहीं, मैं अभी हमसायों की बात कर रहा था। हाँ, नहीं, वो तो आपने हमसाये की बात की, क्योंकि हमसायों के बगैर कुछ भी नहीं पहुंच सकता था। हाँ। सारे हमसाया मिल के हिमायत कर रहे हैं, तभी तो ये पहुंच रहा है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, एग्री करता हूँ मैं इस बात से। लेबनान को अगर हम देखें सर, उन्होंने क्या किया कि जैसे 7 अक्टूबर को ये मामला आता है, हमास के अस्करी विंग जाते हैं और वहाँ पर हमला करते हैं, तो 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो जाता है, बगैर ये देखे कि इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। इस सारी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान है, अब जंग एक तरफ लेबनान के अंदर भी हो गई है तो इसराइल के अंदर भी चली गई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या आपको लगता है, क्योंकि शहादतें बहुत दे चुकी उन्होंने दे दी हैं, सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया जिस तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह या लेबनान जो है इसराइल का रास्ता रोकने में कामयाबी उनको मिलेगी? हिजबुल्लाह या लुबनान, इसके पीछे फिर तारीख है। ठीक है, हमें फिर उसके जो इनके पीछे हैं, या इनके पीछे जो आइडियोलॉजी है, या जो इनकी मरकजियत है, मरजाइयत है, हमें वहाँ से आना होगा। ठीक है। गुज़श्ता 100 साल में इस्तेमार को, इस्तिकबार को, आलमी साम्राज्य को हर प्लेटफॉर्म पे कामयाबी मिली है, उसको कहीं कोई रुकावट नहीं मिली। वो जहाँ जाना चाहा वहाँ गया, जो उसके प्लान थे सारे कामयाब हुए, सिर्फ एक जगह वो नाकाम हुआ है। उसे मरजाइयत कहते हैं। अब आपके लिए ये वर्ड कितना फेमिलियर है वो मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन भी करें मरजाइयत। हमारे यहाँ मरजाइयत का निज़ाम है तशय्यो में। ठीक है। सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ठीक है। और उसे मरजा कहा जाता है, और पूरे आलम तशय्यो उससे फतवा लेती है। ठीक है। और उसमें कोई मुल्क और कैद और रंग और नस्ल का नहीं होता, जो भी फ़िक़्ह में सबसे ज़्यादा आलम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उसको ये हक हासिल होता है, उसे मरजा कहते हैं। ठीक है। मरजाइयत इस 100 साल में सिर्फ एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसने हर दफ़ा इस्तेमार को शिकस्त दी है। जब ग्रेट ब्रिटेन उस ज़माने का इस रीजन में आया, तो वो भी उस वक्त ट्रेड के जरिए आ रहा था। बिल्कुल। उस वक्त के मरजा ने तहरीम तंबाकू का फतवा सादिर किया, क्योंकि इनके तंबाकू के कारोबार थे। कहा ये तंबाकू हराम है। उस वक्त एक चीज थी ना, अभी मैंने मिसाल दी है, ये जो चीजें सारी हमारे दस्तरखान पर हैं, इनमें से सारी हराम हैं, जो जिनके पैसों से ये बम बन रहा है। ठीक है। उसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई और ये सिलसिला चला है। उसके बाद ये जो अभी इसराइल का चेहरा सामने आया है और वो खुद फ्रंट पे आके ये सारी बर्बरियत कर रहा है,
کوئی بھی ہو وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا, اپنا چہرہ اچھا پولائٹ رکھنا چاہتا ہے, وہ باقی اپنے کتوں کو آگے بیچتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے ہم نے داعش کی شکل میں دیکھا, ٹھیک ہے, جس کو انہی طاقتوں نے تیار کیا تھا, اسرائیل نے, امریکہ نے, برطانیہ نے, جرمنی نے, فرانس نے, اور ان کے جو اتحادی ہیں ریجن میں, جن کے کچھ کے آپ نے نام بھی لیے, یہ سب ان کے ساتھ تھے. 70 سے زیادہ ممالک نے اس فورس کو تیار کیا تھا. اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ایک شخص بول بھی پڑا تھا کہ بھائی آپ داعش کے خلاف یہ کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں مذمت کرنے کے لیے, بنائی تو آپ لوگوں نے, بنائی تو آپ نے, جس نے بنائی ہے وہ خود مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک, وہ داعش جو آپ مڈل ایسٹ کی ابھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, شرق الاوسط الجدید, نیو مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے, اس پلان میں کلیدی کردار اس داعش کا تھا. داعش نے اسی گریٹر اسرائیل پہ قبضہ کرنا تھا اور قبضہ کر کے تقدیم کر دینا تھا, ٹھیک ہے, اسرائیل کی خدمت میں. یہ پہلے بھی ہوا ہے. اب میں پہلے پہ جاؤں گا تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, ہمارے کچھ بھائیوں کو مسئلہ ہو جائے گا. میں تاریخ میں میری کچھ ویڈیوز ہیں, وہ کچھ لنک کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے, نہیں تو عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب داعش کو لانچ کیا گیا, جی, اس کے خلاف بھی مرجعیت سے ایک فتویٰ آیا ہے, جہاد کفائی کا. ٹھیک ہے, اس فتویٰ نے اس داعش کو شکست دی اور عراق سے, سیریا سے اس کا وجود ختم کر دی. صرف ایک فتویٰ نے. یہ مرجعیت کی طاقت ہے. یہی طاقت آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھ. اسی مرجعیت نے جو وہ فتویٰ کفائی تھا, جسے ہم فتویٰ اغاثی بھی کہتے ہیں, یعنی نجات دہندہ, امت کو نجات دلائی اسرائیل سے, ٹھیک ہے, استعمار سے, اور وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو کوئی بم نہیں گرائے, یہ جو کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں, اور یہ جو مسلمان بدنام ہو رہے تھے اسی دہشت گردانہ کارروائی, اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے کہ بھائی برا بھی کر رہا ہے مسلمان, برا ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی جو ویسٹ میں لوگ بیدار ہوئے ہیں, اس وقت تو بیدار نہیں ہوئے تھے. مسلمان کو مار رہے ہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم سے کیا ربط ہے. اس وقت آپ کو بھی اتنا نہیں ہوا, بالکل ظاہری بات, ٹھیک ہے. اب وہ اس جہاد کے فتوے کی وجہ سے جو یہ ان کے کتے جو انہوں نے چھوڑے تھے وہ پسپا ہوئے, تو ان بدماشوں کو خود سامنے آنا پڑا ہے. یہ شکست ہوئی ہے. ابھی میں اس پہ بعد میں آتا ہوں جو جہاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک فتویٰ اور آیا ہے آیت اللہ سستانی کا. ٹھیک ہے, مرجع ابھی آیت اللہ سستانی ہے. یہ جہاد کفائی کا فتویٰ بھی آیت اللہ سستانی کا تھا. نجف میں آپ نجف تشریف لے گئے تھے, بالکل, شاید آپ کو مرجعیت کا بھی کچھ تعارف ہوا ہو, وإلا ابھی وہ اس سے بھی ملے تھے, پاپ پتہ نہیں کچھ سے, اور ان کا ایک فتویٰ اور دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ فتویٰ یہ ہے کہ عراق کے بارڈر فلسطینیوں کے لیے اور لبنانیوں کے لیے کھلے. اچھا, یہ آئیں, یہاں آباد ہوں, یہاں رہیں, لیکن یہ مہاجر کے طور پہ نہیں آئیں گے, مہمان کے طور پر آئیں گے, مہمان کے طور پہ نہیں آئیں گے, پناہندہ کے طور پہ نہیں آئیں گے. یہ یہاں آئیں گے اور یہ ہمارے شہری ہوں گے. کیا بات, کیا بات, بالکل. ہاں, یہ ہمارے بھائی نہیں ہوں گے, یہ ہماری جانیں ہوں گی. ان کا مسکن, ان کا خوراک, ان کا علاج, ان کا کام, ان سب کا انتظام ہوگا. زبردست. اور اس فتویٰ پہ عمل کیا ہے. آپ 40 پہ گئے, مشی پہ گئے, 40 پہ گئے. 40 میں عراق تقریباً کچھ علاقہ, اس کا ذکر میں کروں گا آپ سے. وہ جو آپ نے تربیت دیکھی ہے جنرسٹی کی, کمال کی, ٹھیک, اس کا مظاہرہ ابھی ہو رہا ہے جو ابھی میڈیا پہ نہیں آ رہا. یہ جو لوگ آ رہے ہیں, بالکل, بلکہ ہوٹلز میں انہوں نے ریسٹورنٹ کھول دیے, ان کو کہا کہ فری آپ کے لیے کھانا ہے, رہائش, ساری چیزیں فری. بالکل آپ کی بات, مہمان نہیں ہے, مہمان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں جو لیٹر میں نے پڑھا تھا تو شاید اس میں میری کوئی کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ میڈیا اس کو پیش نہیں کر رہا, ہم نے کیا ہے. نہیں, اس فتویٰ کو, اس فتویٰ کو نہیں کیا, لیکن ہم نے اور اس فتویٰ کے نتیجے میں جو وہاں پہ ہوا ہے, اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. تاریخ میں صرف ایک مثال ہے, میثاق مدینہ کی, کہ جب انصار اور مہاجر تھے, مکہ سے آئے, مدینہ میں آئے, وہاں پہ پھر بھائی بھائی بنایا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار بھائی ہوگا, اپنا گھر تقسیم کرے, مال تقسیم کرے. ٹھیک ہے, اس میں پھر ایک اسی میں بھی کیٹیگری تھی, ایک اخوت ایسی ہوئی جس میں پھر وہ بھائی بھائی نہیں تھا, بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نفس تھے. نہ کوئی مہاجر تھا, نہ کوئی انصار تھا. یہ دونوں
ایک دوسرے کے نفس قرار پائے. وہ محمد و علی تھے، رسول خدا اور امیر المؤمنین. کیا بات ہے، کیا بات. یہ جو اخوت ہے، اس اخوت کا مظاہرہ آج ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا مظاہرہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے. تاریخ بشریت میں اس پیمانے پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے، میڈیا پہ نہیں ہے. بالکل ایک سافٹ چیز ہے اور اس کو دکھانا لازمی ہے. لیکن سر ہم آپ کو ایک اور سوال، جو اس وقت خاص کر اسرائیل کی بات کریں، اسرائیل کے وزراء، اسرائیل کے یعنی ہمارے ملک والے بھی، ہمارے وزیر اعظم نے کئی بار 2 ریاستی حل کی بات کی ہے. کچھ اس سے پہلے باجوہ صاحب بھی کہا کرتے، ہم صحافیوں سے جب ملتے تھے کہا کرتے تھے کہ اگر ریاست اسرائیل کو ہم نے قبول کیا تو کیا ہوگا. بہرحال اس وقت آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب اسرائیل دیکھتا ہے، اور اب جو صورتحال ہے وہ تو چلو ایک الگ سچویشن ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گریٹر کا جو خواب آپ کو اگر کوئی ملک توڑتے ہوئے نظر آتا ہے تو کون سا ملک ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے کہ گریٹر والا خواب اب ادھورا خواب ہی رہے گا؟ شہیدوں کا خون. کیا بات ہے. ہاں، کوئی ملک نہیں، فرد، شہداء، ایثار کرنے والے، مقاومت کرنے والے، اور توڑ چکے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے کہ کون توڑے گا. یہ شہیدوں کا خون اس خواب کو چکنا چور کر چکا ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کو سمجھ میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اب اسرائیل وہ اسرائیل نہیں ہے جو اس قسم کا کوئی ہدف بنا سکتا تھا. بالکل. اب اسرائیل یزید کی طرح گالی بن گیا ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، ہر بندے میں، اقوام عالم میں، دنیا بھر میں. بلکہ سب سے زیادہ تو آپ نے دیکھا کہ جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان سے زیادہ احتجاج انہوں نے کیے ہیں. میں پاکستان کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں پہ جھنڈا اٹھانا فلسطین کا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. اور مجھے پتا ہے کتنے ہمارے دوستوں کو گرفتار کیے، کن سینیٹر مشتاق کو لے کے، بلکہ میں اور رضی طاہر بھی ایکٹیو تھے تو ہمیں بھی بڑی دھمکیاں ملی کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو FIR کرا دیں گے تو کرا دیں. لیکن بہرحال آپ نے بات درست کی کہ ان غزہ کے مظلوموں کی جو آواز ہے اب وہ عام پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور دنیا ہی جو ہے وہ آواز بن رہی ہے. سر اس ساری سچویشن میں جنگ کو دیکھیں، 2-3-4 ممالک، میں عراق کی بات کروں گا، میں یمن کی بات کروں گا، میں لبنان کی بات کروں گا، اسی طرح یہ جو کردار ہے ان کے، شام کی بات کی جائے، ان لوگوں نے ایک زبردست قسم کا کردار جو نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں، ایک ہیروئک رول جسے کہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں، اس میں شک نہیں کہ ایران جس طریقے سے اس نے ان کو فنڈ کیا، ٹریننگ دی، سب کچھ، اور برملا ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اب معاملہ جو ہے ایران پر بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اگر جنگ ایران تک اندر داخل ہوتی ہے تو پھر یہ کیا پورے خطے میں، اس علاقوں میں بھی پھیلنے کا خدشہ ہے، اور یہ کتنی خونخوار ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی، اور کیا اس کے نتائج بھی ماضی کی طرح ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار نتائج بڑے مختلف ہوں گے کیونکہ ایران اپنی تیاری بھی جو کہہ رہا ہے کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس تمام تر چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں؟ دیکھیے، مستقبل کی پیشن گوئی میرے پاس اس طرح کی نہیں ہے. تجزیہ تو کر سکتے نہیں، میں ایک اور بات، ایک دفاعی تجزیہ ہے، اور دفاعی تجزیہ میں کرنل کو لینا ہوگا مجھے، شکست اور فتح ظاہری دیکھی جاتی ہے. کرنل کی بات نہیں کر رہا. نہیں، میں نے وہ بات اس لیے کی آن دا لائٹر نوٹ کہ ہماری تجزیے کے لیے انہوں نے کرنل جنرل بٹھائے ہوتے ہیں نا، تو آپ میں یہ سوچے کہ آپ یہ نہیں اشارہ کر دیں کہ وہاں سے یہ 2 طرح کی ہے. یہ شکست اور یہ فتح جسے ہمارے جو ڈیفنس انالسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ شکست ہوتی ہے نہ فتح ہوتی ہے. شکست اور فتح اور ہوتی ہے، وہ وقت بتاتا ہے اور زمانہ بتاتا ہے. اگر اس کی بات کرتے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اسرائیل ختم ہو چکا ہے، اور اسرائیل ختم ہوا ہے اس کی اپنی جنونیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب وہ داخل دشنام ہو چکا ہے. جو داخل دشنام ہو جائے پھر اس کا کوئی نہیں رہتا ہے. وقت لگے گا، وقت لگے گا. ٹھیک، وقت لگے گا. سر اس میں ابھی آتا ہوں. یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ باری سب کی آنی ہے. یہ سب کو معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ ہماری باری آنی ہے یا نہیں آنی ہے، کب کی بات ہے. اور یہ ایسا ناسور ہے جو دشمن کو بعد میں دوست کو پہلے ڈستا ہے. یہ بھی سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ ان ممالک میں جو اقتدار میں ہیں، یا 4-5 سال کے لیے ہیں یا ہمیشہ کے لیے بادشاہ آتے ہیں،
وہ صرف انہی کے سپورٹ سے بادشاہ رہ سکتے ہیں یا حکومت میں رہ سکتے ہیں. جس دن ان کی سپورٹ ختم ہو گئی یہ نہیں رہ سکتے, یہ سب کو پتا ہے. ملک رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا, رہ سکتا ہے. لوگ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے, رہ سکتے ہیں. یہ ملک اور لوگ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن جو ابھی حکمران ہیں وہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے, وہ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے خود رہنا ہے. سر میں ادھر ایک